अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। इसहाक डार साहब ने अभी आर्टिकल 4 कंसल्टेशंस ख़त्म की हैं दुबई में, और उसमें उन्होंने चंद चीज़ें कही थी, वो आई वुड लाइक टू रीड देम आउट टू यू। एक तो ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, जो ग्रोथ रेट है, वो कह रहे हैं कि वो 4% मोमेंटम जो हमारी पूरी टेन्यूर में था वो हम मेंटेन करेंगे, और वो अब इस साल जो ये माली साल है उसमें 5% हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा है कि ये इसकी वजह है कि जो पॉलिसी रेट है, यानी जो इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक जो करता है वो अकोमोडेटिव है, और उन्होंने ये भी कहा है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 3.5% ग्रो करेगी इस साल, और बजट डेफिसिट जो है वो 4.6% के लगभग होगा, और वो 4.6% जो उन्होंने कहा इन कंपैरिजन टू 8.2% जो कि इस गवर्नमेंट ने इनहेरिट किया है। इसमें क्या क्रेडिबिलिटी है इनकी स्टेटमेंट्स में, ये आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ शाहिद कारदार साहब हैं, ही इज़ अ फॉर्मर गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। वेलकम टू द शो शाहिद साहब। What do you think about these statements that he has made? आप एग्री करते हैं या क्या आपकी कोई reservations हैं? देखें, एक हमारे यहाँ काफ़ी देर से बहस चल रही है कि जो जहाँ तक जीडीपी के इजाद शुमार हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। उसकी वजह ये है कि एक और दूसरी बहस शुरू हो जाएगी। जी, मैं हमेशा समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल Can you होता है। complete that thought? ये डिबेट जारी है कि जी जीडीपी के जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ओवर एस्टिमेटेड है। Am I right? देखें, वो एक बहस हम करते रहेंगे। Okay. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो जीडीपी के नंबर्स हैं उस पर एक अपनी बहस है। और दूसरी जो बुनियादी चीज़ है वो ये है, ऐसे लगता है जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं तो इस तरह थोड़ा सा मैं बाएं हाथ मोड़ूंगा तो 4.3 हो जाएगा, दाएं हाथ की। If only. हुकूमत के पास कौन से औजार हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन से इकदामात हैं जिसकी बुनियाद पर ये जो है ना शरह नमू में तब्दीली आती है। मैं आपको मिसाल छोटी सी दे देता हूँ। जी। आप ज़राअत को देख लें। सही। आज भी हुकूमत ने कौन से इकदामात किए हुए हैं, और ये सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं, कोई भी आई हो, जिसकी वजह से ये जो मौसम जिस हद तक असरअंदाज होता है ज़राअत की पैदावार पर, उस पर काफ़ी पा लिया गया हो। तो ये जो है ना, ये जो बहस के लिए ये शरह नमू ये होगी, ये हमें कहीं नहीं लेके जाएगी। बुनियादी चीज़ें देखने वाली बात, क्या इकदामात लिए जा रहे हैं जिसकी बुनियाद पर ज़राअत में, या आप उसको देख लें सनत में, या सर्विसेज की जो शोबे हैं उनमें जो तरक्की की रफ्तार में तब्दीली आ रही है या तेजी आ रही हो। सही। So you think कि कोई effective जो इन्होंने पैकेजेस किए थे, एक एग्रीकल्चर पैकेज इन्होंने अनाउंस किया था। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। अभी अंजुम, आप उस तरह अगर देखें ना, इस वक्त ये जो हमारी मईशत है वो दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तो वो कि जो अपनी डोमेस्टिक मईशत में जो लोग काम कर रहे हैं, दे हैव डन वेल। उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ले लें, दे हैव डन क्वाइट वेल। और वजह क्या थी, उसको आपने तहफ़्फ़ुज़ दिया, महफूज किया हुआ किसी की जो ना बैनुल-अक़वामी कंपटीशन से। आप कई जो शोबे हैं, आप किसको रेफर करें? Are you referring to, अगर आप एग्जांपल दे दें, ऑटो सेक्टर को आप कर रहे हैं, बिकॉज़ दैट इज क्वाइट। ये ऑटो सेक्टर ले लें, आप कोई ले लें जिनको आपने रेगुलेटरी ड्यूटीज वगैरह लगाई हुई है। जी। आप अच्छा, उसकी वजह से एक हद तक, और ये बात बुनियादी समझनी चाहिए कि एक हद तक सेंटिमेंट में तब्दीली भी आई है। जिन लोगों को आपने तहफ़्फ़ुज़ दिया, प्रोटेक्शन दिया हुआ है, उनके यहाँ ये सरमायाकारी के लिए मौके पैदा ज़रूर हुए। दूसरी तरफ मईशत का एक हिस्सा है जो ग्लोबली कंपेटिटिव नहीं है, बैनुल-अक़वामी तौर पे कंपेटिटिव नहीं है। वो आपके सामने है, आप कोई भी शोबा उठा के देख लें, और इसी वजह से कॉटन एंड टेक्सटाइल एंड नहीं, मैं सारे जो वो शोबे जो बाहर compete करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए सर्वाइवल, दे आर स्ट्रगलिंग एट द मोमेंट। और मैं आपको जो ना, आप कॉस्ट ऑफ बिजनेस की अगर आप बात करेंगे भी, तो मैं आपको थोड़ी सी एक दो नंबर दे दूँ। हमारे एक दोस्त हैं, वो बड़े अच्छे सनतकार हैं, उनने एक कंपनी खरीदी हुई है सेंट्रल यूरोप में। वो अपनी कंपनी को बेचना चाहते हैं को कपड़ा। वो कह रहे हैं कि वही कंपनी अगर कोरिया से ले तो बेहतर क्वालिटी का उनको कपड़ा मिल रहा है, और वो 4% सस्ता है। उज़्बेकिस्तान से वही कपड़ा खरीद रहे हैं तो 6% सस्ता है। तो मेरे कहने का मतलब ये आप किस हद तक कम्पिटिटिव रह गए।
اچھا میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ بھئی اگر آپ کے اگر میں کاسٹ آف پروڈکشن دیکھوں تو میں ان کی کاسٹ آف پروڈکشن دیکھ رہا تھا پیداوار کی. وہ ان کے ہاں جو ان کی جو کمپنی سینٹرل یورپ میں ہے وہ ویسٹ ووڈ جو بنا رہی ہے, ویسٹ ووڈ سے بنا رہی ہے, اپنی توانائی کو لے رہی ہے, ان کو 900 سے 1000 روپے فی ٹن پڑ رہا ہے. یہاں پر ان نے کوئلے سے اپنی توانائی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھی, وہ 1450 ہو گیا کیونکہ حکومت نے اس سے 5% GST اس پہ لگا دی. وہ بیچارے نے خود سرمایہ کاری کر کے یہ کیا. گیس کو لے لیں, ان کو گیس پڑ رہی ہے 1200 پہ پر ٹن. ہمارے یہاں پاکستان میں ان کو گیس پڑ رہی ہے 1650 روپے ٹن پہ. سو یہ جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, میں بنیادی چیزیں دے رہا ہوں. ایک اور مثال دے دیتا ہوں. اگر میں لندن سے سینٹرل یورپ 2 گھنٹے کی فلائٹ پہ جاؤں تو وہ پڑ رہی ہے 23,000 کی انٹرنیشنل فلائٹ, 23,000 روپے کی پڑ رہی ہے. یہاں سے اسلام آباد 1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے, وہ پڑتی ہے 25,000. لاہور سے اسلام آباد یعنی سوچیں تو صحیح نا. It's not competitive. Shahid Saab, I'll just take a short break here. Please stay with us. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. ہمارے ساتھ شاہد کاردار صاحب ہیں لاہور اسٹوڈیوز میں. شاہد صاحب, بیفور دا بریک آپ بتا رہے تھے کہ ہم کسی چیز میں بھی کمپیٹیٹیو نہیں رہے ہیں اور ہماری ایکسپورٹس obviously are falling now. What do you think this government has done wrong? کیونکہ کم از کم ہماری پچھلی جو گورنمنٹ تھی, ٹینیئر تھا PPP کا, جس میں انہوں نے کافی مطلب کرٹیسزم بھی اس وقت ہوتی تھی ان کی, بٹ دا پوائنٹ از کہ ایکسپورٹس اتنی گری تو نہیں تھی نا. they were more or less stable at that time. Now they are falling. Why do you think that is? اچھا, وہ جیسے میں نے کہا آپ اس طرح کمپنی, ایک تو وہ ٹیکس سٹرکچر ہے ہمارے ہاں جس نے ایک مصیبت ڈالی. یہ بھی صحیح ہے کہ کچھ حد تک انٹرنیشنل مارکیٹس میں جو ہے نا ڈیمانڈ میں کمی ضرور آئی ہے, لیکن کچھ ملکوں کو فرق نہیں پڑا. میں آپ کو ایکسچینج ریٹ کی بات کر دیتا ہوں. آپ دیکھیں 2012 سے لے کے 2017 تک, میں آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں. انڈیا کا روپیہ جو ہے وہ 30% کم ہوا اسی پیریڈ میں. انڈونیشیا کا ہوا ہے 38%, ملیشیا کا ہوا ہے 47%. اچھا, کوریا کا 7% کمی آئی ہے. پاؤنڈ سٹرلنگ میں 13% کی صرف پچھلے سال میں آئی ہے. یورو کی پچھلے سال میں 7% آئی. ہماری روپے کی قدر میں 1% اضافہ ہو گیا. تو اب دیکھیں نا, آپ نے اگر ان چیزوں کی طرف اور آپ نے جو ٹیکس سٹرکچر ہے وہ صرف پیداواری صلاحیت پر صرف بوجھ ڈال رہا ہے, تو دیکھنے والی بات تو یہ ہے نا کہ کیا چیزیں ہیں جن نے ہمارے لیے مشکل کر دیا ہے کہ دنیا میں ہم کمپیٹ کر سکیں. What would you recommend? I mean, اگر آپ سے کوئی suggestions مانگے تو how can you change that? I mean, یہ جو آج کل پالیسیز ہو رہی ہیں, ٹیکسیشن کی پالیسیز, آپ نے کہا they are very focused on revenue generation. مطلب ہے کہ جہاں سے بھی پیسہ ملے وہاں سے نکالو. تو اس میں do you think کوئی گنجائش ہے ان کو کچھ اور کرنے کی؟ نہیں, اب دیکھیں نا, آپ مثال لے لیں نا. جی نہیں, ایک طرف تو آپ نے بنیادی بات کی کہ وہ جو ٹیکس کا ڈھانچہ ہے اس کو ٹھیک کرنے والی بات, بٹ اب آپ نے اگر GST کے ریفنڈ نہیں دینے, دیکھیں نا باقی چیزیں تو بعد کی بات ہے. ایکسچینج ریٹ اگر بعد میں بھی چلا جائے اس پہ علیحدہ بحث کر لی جائے, بٹ بنیادی چیزیں تو ہیں نا کہ آپ نے GST کا ریفنڈ نہیں دینا, ٹیکس کے ڈھانچے کو کچھ نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. اگر ان چیزوں پر ہم تبدیلی اپنی سوچ میں اور اپنی جو اقدامات میں اور اپنی پالیسیوں میں نہیں لے کے آئیں گے تو پھر ہم مشکل میں ہی رہیں گے نا. یہ چیزوں کو صرف دیکھیں نا, ٹیکس سے اگر صرف ریونیو اکٹھا کرنا ہے اور اس کو معیشت کی سمت کو تبدیل نہیں کرنا. اب دیکھیں آپ نے کیا کیا, اب مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں آپ نے کوئی لیگل کیٹیگری سنی ہے؟ صرف ساؤتھ ایشیا میں لے لیں, نان فائلر کوئی آپ نے لیگل کیٹیگری کی دنیا میں اور سنی؟ ساؤتھ ایشیا میں نہیں سنی ہوگی. آپ دنیا کو کہہ رہے ہیں, آپ اپنے جو ٹیکس دہندگان کو کہہ رہے ہیں کہ یار تو بڑا بیوقوف تھا کہ تو فائلر بن گیا. آپ اپنی ترجیحات بھی دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا. اب ہو یہ گیا ہے کہ آپ مثال کے طور پہ
آپ نے 18ویں ترمیم لے کے آیا، اس کے باوجود جو فیڈرل گورنمنٹ کا جو سائز ہے وہ ویسے کا ویسے ہی ہے، بڑا ہے جی. میں پنجاب میں 1999 میں فائنانس منسٹر تھا، 22 محکمے تھے، اب 48 ہو گئے ہیں. اب کرنا کیا چاہ رہے؟ لیکن ہر چیز نہیں ہو سکتی، ترجیحات کی بات ہے. ترجیحات آپ فیصلہ کر لیں کہ جی الف بے پہ ہم اگلے 5 سال کریں گے، جیم چے ہے 10 سال بعد کریں گے، اور باقی چیزیں بعد میں کریں. ہم کہہ رہے ہیں سارا کچھ آج ہی کرنا ہے، سارے کچھ وہی کوشش. اور اسی حوالے سے تیسرا جو مسئلہ ہے وہ ریگولیٹری سٹرکچر کا. میں آج آپ کو بتاؤں، میں بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی، وی آر نان پروفٹ آرگنائزیشن. آپ حیران ہوں گی کہ میرے 7 ممبران کا بورڈ ہے میرے یونیورسٹی کا، پرائیویٹ یونیورسٹی ہے، اس پہ 3 ریگولیٹر بیٹھے ہوئے. یار آپ چاہتے کیا ہے؟ مطلب آپ نے جتنی دیر تک یہ ریگولیٹری نظام کو دوبارہ نہیں دیکھیں گے، اس کو اپنے جو سوچ میں تبدیلی نہیں لائیں گے، ٹرانسپیرنسی نہیں لے کے آئیں گے، میرٹ کی بنیاد پر آگے نہیں چلیں گے، تو یہ مسائل چلتے رہیں گے. اور یہ کسی ایک حکومت کی بات نہیں ہے، اس ڈھانچے کو ہم نے اسی طرح چلنے دیا ہے. یہ نہ اس حکومت کا مسئلہ ہے نہ پرانی کا ہے، یہ اس ڈھانچے کو ہم نے تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے آج بھی یہی سوچا ہوا ہے کہ کسی نے انگریزی پڑھی ہو تو وہ صبح سیکرٹری ہیلتھ ہوتا ہے، دوپہر کو سیکرٹری ایجوکیشن ہوتا ہے، شام کو سیکرٹری فائنانس ہو جاتا ہے. دنیا نے اسپیشلائزیشن کی ہے نا جی. تو یہ ریگولیٹری نظام ہے، سول سروس ریفارم ہے، یہ چیزوں کو اگر ہم نہیں دیکھیں گے، معافی چاہتا ہوں، ہم یہی میں اور آپ آ کے بیٹھ کے اسی قسم کی باتیں کرتے رہیں گے. جسٹ کیپ آن کرٹیسائزنگ کہ بھئی کوئی کرنا چاہیے، کوئی چینج. اور میں معافی چاہتا ہوں، حکومتوں کو کرٹیسائز میں نہیں سمجھتا کہ ایک کسی خاص حکومت کو. ہم نے جتنی دیر تک یہ منحص القوم ان چیزوں پر فیصلے نہیں کرتے، ایک کنسنسس، اس حد تک ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ یار ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی بڑی ضرورت ہے کہ حکومتیں آئیں جائیں، پر ایک جو سمت ہے اور اس سمت میں جس قسم کی ہم نے تبدیلیاں لے کے آنی ہیں، اس پر ایک حد تک ہماری مشاورت کے بعد ایک کنسنسس ہونا چاہیے. Okay, we'll take a short break here. Please stay with us. Welcome back, ladies and gentlemen. IMF کی جو statement تھی after these articles for consultations، اس میں انہوں نے, and I'll read it out to you, کہہ رہے ہیں کہ number of challenges in the fiscal, external and energy sector could affect the hard-won stability gains in the period ahead. یعنی کہ جتنے بھی انہوں نے وہ کرنے تھے ریفارمز ہماری گورنمنٹ سے، جو کنڈیشنلٹیز تھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ you need to do a lot more. Why is that so, شاہد صاحب? Do you think کہ یہ مجھے یہ بتائے نا جی. ہاں انجم جی یہ حالات جو ہیں بتدریج ان میں کمزوری آ رہی تھی. اس وقت تو یہ سب کہہ رہے تھے سو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے، میں ذہنی طور on the part of the IMF کہ وہ یہ چیزیں جی بالکل کہ یہ وہ پہلے چیزیں ہمیں نہیں یاد دہانی کراتے رہے. اب دیکھیں نا، آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ اس وقت بیلنس آف پیمنٹس کے حوالے سے پچھلے مطلب جنوری اور فیبری میں $2 بلین کم ہوئے ہیں برآمدات ایکسپورٹ سے، اور جو بیرون ملک پاکستانی جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں ان دونوں کو اگر ہم شامل کر لیا جائے تو امپورٹ کے بل میں. اچھا، کیا یہ ایک پرماننٹ اور سمت کی جانب ایک قدم چل رہا ہے یا یہ صرف 1-2 مہینے میں کی بات ہے؟ تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں. مجھے تو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ 2018 میں IMF کے ساتھ پروگرام کی نیگوسیشن شروع ہو جائیں گی. اب آپ سوچ لیں کہ جی بالکل 2018 کی جو دوسری دہائی ہے اس میں ایک 2018 کی جو آپ سمجھ لیں جون جولائی کے بعد یہ گفتگو شروع ہو جائے گی ایک نئے پروگرام کے لیے. سو ایز نائٹ فالوز ڈے there will be a fund program. اور بات کی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پرانے پیسے لینے کے لیے اپنی اور ایک ہمیں تسلی دینے کے لیے یہ باتیں کرتے رہے. آج ہم اس جگہ پہ آ کے پھنسے ہوئے ہیں جس کی بتدریج سگنل سائنس تھے کہ اس طرف یہ سمت میں جا رہے ہیں. اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ یہ جو اب اس وقت سمت ہے اس کی کوئی پرماننٹ حیثیت تو نہیں اور رخ تو نہیں اختیار کر گیا.
لیکن اس کے باوجود یہ جو مسائل اب آ چکے ہیں، دیکھیں روپے کا تو حل ہے. بینجامن فرینکلن کے پیسے کی فوٹو تو ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا کچھ کرنا پڑے گا، اور وہ 2018 جولائی onwards the discussion and the negotiation will start. Yeah, I mean it's a foregone conclusion. دوسری بات یہ بھی ایک بڑے مطلب جو ڈار صاحب کر رہے ہیں وہ شاہد صاحب he is borrowing from the commercial sector abroad. انہوں نے کوئی میرے خیال میں $2 بلین تک، تو یہ شارٹ ٹرم بہت ہوتا ہے نا، تو یہ انہوں نے $2 بلین لے لیا. یہ پہلے کسی گورنمنٹ نے، میرا نہیں خیال they were relying on this. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ اصلاحات کر رہے ہوتے تو آپ کو ملٹی لیٹرل زیادہ میعاد کے لیے اور کم یہ سود کی شرح پر آپ کو دے رہے ہوتے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جی اگر تو آپ دیکھیں میں اور آپ قرضے لے رہے ہوں اثاثے بنانے کے لیے تو کوئی حرج نہیں. اب تو آپ کو قرضے لینے پڑیں گے، نہ صرف پرانے قرضوں کو دینے، وہ بھی ایک حد تک غلط بات نہیں ہے اگر قرضوں کی میعاد میں اضافہ نہیں ہو رہا. تیسری اس میں جو اہم بات ہے کہ اگر بیلنس آف پیمنٹس میں ڈیفیسٹ آ رہا ہے کہ آپ اپنے امپورٹ کا بل برآمدات کی آمدن سے یا بین الاقوامی جو بین الملک پاکستانی جو پیسے گھر بھیجتے ہیں ان سے پورا نہیں کر پا رہے، تو اگر اس کے لیے آپ کو قرضے لینے پڑتے ہیں تو فکر کرنے والی بات ہے. تھینک یو شاہد صاحب، تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن آور شو.